एपिसोड 29। हीर ऑफिस तो ज्वाइन हो गई थी, लेकिन जिस इंसान को वो देखना चाहती थी वो आज तक ऑफिस आया ही नहीं था। हर सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ ऑफिस जाती। हर बार लिफ्ट खुलते ही इसकी निगाहें बेइख्तियार उस चेहरे को ढूंढने लगती। हर दफा दिल में चुपके से दुआ करती, बस एक नजर आ जाए। लेकिन हर दिन की तरह आज भी उसकी उम्मीद टूट गई थी। बदमज़ा सी वो हॉस्टल की जानिब लौट रही थी जब अचानक से उसके कदम जम गए। हॉस्टल के बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। उसका रंग एकदम से उड़ा। अल्लाह! इसके होठों से सरगोशी निकली। वो फौरन पलटी और दबे कदमों वहां से निकलने ही लगी ताकि किसी की नज़र इस पर नहीं पड़े। लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो रही, पकड़ो उसको। पीछे से आती गरजती आवाज ने इसका खून सुखा दिया। हीर बिना देखे हीर बिना पीछे देखे दौड़ने लगी। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थी। आंखों में आंसू भरने लगे, दिल दहशत से कांप रहा था। अल्लाह प्लीज बचा लीजिए। वो रोते हुए बार बार दुआएं मांग रही थी। वो भीड़ में घुस गई, कभी एक गली कभी दूसरी गली, कभी किसी से टकराती, कभी गिरती और कभी संभलती। पीछे से आते कदम इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अचानक भागते भागते वो किसी से जोर से टकराई। आह! इसका जिस्म लरसता हुआ नीचे गिर गया। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से छनकर रूम में फैल रही थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी और टीन की छत पर गिरती बूंदों की हल्की हल्की टप टप अभी भी माहौल को अजीब सा सुकून दे रही थी। अनुरल धीरे धीरे आंखें खोलती सीधा सामने दीवार को देखने लगी। रात भर एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से इसकी कमर अकड़ चुकी थी। कुछ लम्हों तक इसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक कल रात की सारी बातें उसके जहन में ताज़ा होने लगी। उसने धीरे से सर झुकाया। उसके होंठों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट खिल उठी। अरसम अभी भी इसकी गोद में सर रखे हुए था, हर फिक्र से बेखबर सोया हुआ। उसके बिखरे बाल इसकी पेशानी पर गिरे थे। सुरमई आंखें बंद थी और चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो अक्सर रहती थी। वो कभी कभी इसे छोटे बच्चे जैसा लगता था और कभी कभी एक डेंजरस प्रिंस की तरह लगता था। वो हर एंगल से बेइंतहा खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला ने इसे फुर्सत से बनाया हो। अनूरल बस चुपचाप इसको देखती ही रह गई। वाइल्ड बेबी, वो धीरे से बुदबुदाई। जैसे ही उसने हल्का सा हिलने की कोशिश की, अरसम की भवें हल्की सी सिकुड़ी। उसने नींद में इसकी कमर के गिर्द बाजू मजबूती से लपेट दिया और चेहरा इसके पेट से लगा लिया। अनुरल की सांसें उलझ गई। चेहरा लाल टमाटर हुआ और इसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई। पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसकी इतनी सी कुर्बत भी जानलेवा थी। अरसम उठो ना प्लीज। वो धीरे से इसे झंझोड़ने लगी। बार बार किसी के हिलाने पर अरसम की आंख खुली, लेकिन कुछ लम्हों तक वो ब्लैंक सा इसको देखता रहा। फिर जैसे ही इसको एहसास हुआ वो अनुरल की गोद में सो रहा है, वो करंट खाकर फौरन से उठ बैठा और चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। अनुरल ने नोट किया कि इसके कान लाल हो रहे थे। वो इस सख्त मिजाज मर्द की इस मासूमियत पर मुस्कुरा उठी। तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है, वो दो टोक लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा था। अनुरल ने इसे हैरानगी से देखा और फिर सर झटकती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद अनुरल पीच रंग की नरम काटन कुर्ते और सफ़ेद प्लाजो में मलबूस थी। गीले बाल इसकी कमर तक बिखरे थे और वो टॉवल से धीरे धीरे इन्हें सुखाती किचन की जानिब बढ़ी। फ्र- फ्रेश नहाने की वजह से इसका चेहरा सुबह की शबनम की तरह निखरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो किचन में पहुंची उसके कदम वहीं थम गए। अरसम किचन अरसम किचन में खड़ा हुआ कुकिंग कर रहा था। ब्राउन चेक शर्ट की स्लीव्स उसने कोहनियों तक फोल्ड की थी। एक हाथ से फ्राइंग पान संभाले, जबकि दूसरे हाथ में कॉफी का मग था। फ्राइंग पान में बटर की हल्की स्त्रीलिंग की आवाज आ रही थी। टमाटर और अंडों की खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी थी। अनुरल कुछ लम्हों तक चुपचाप उसको देखती रही। ना जाने क्यों उसे ये मंजर अजीब हद तक सुकून दे रहा था। वाइल्ड बेबी को कुकिंग भी आती है, अनुरल ने दिल में सोचा। उसने दबे कदमों से पीछे जाकर अरसम की कमर के गिर्द अपने नरम बाजू लपेट दिए। गुड मॉर्निंग माई हबी जान, उसकी धीमी चहकती आवाज गूंजी थी। अरसम का जिस्म एक पल के लिए सख्त हुआ। कॉफी का मग इसके हाथ में लर्जा। अनुरल की गीली जुल्फों की नमी इसकी शर्ट को भिगो रही थी। मगर सुकून तब बर्बाद हुआ जब अनुरल ने इसकी पुश्त पर अपने लब से एक नरम बोसा दिया था। अरसम फौरन ही मग साइड पर रखने लगा और अनुरल की कलाई पकड़ी और इसे घुमाकर किचन शेल्फ से लगा दिया। उसने अनुरल के दोनों अतराफ हाथ रखकर इसे घेरे में लिया और अपनी सुरमई आंखों से इसको घूरने लगा। क्या चाहती हो तुम, हाँ? उसकी भारी आवाज गूंजी। मेरे करीब आकर क्यों तुम्हारा और मेरी जान को मुश्किल में डाल रही हो? बोला था ना दूर रहने को। जबकि अनुरल
جو اس سے کوئی رومانٹک ریاکشن ایکسیپٹ کر رہی تھی فوراً سے بدمزہ ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیوں دور رہوں تم سے؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ تم اب میرے شوہر ہو، پورا حق رکھتی ہوں میں تم پر، سمجھے؟ ارسم کچھ دیر اس کے آئس بلو آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا کالر چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد پکڑے ہوئے تھی۔ انو چھوڑو یار، بریک فاسٹ خراب ہو جائے گا۔ ہونے دو خراب، تم بولو، میں تم سے کیوں دور رہوں؟ انو کیا بچوں والی حرکتیں کرتی ہو؟ وہ جنجلا کر دور جانے لگا۔ کہاں سے بچی لگتی ہوں میں تمہیں؟ اندھے آدمی! انورل نے پھر سے کالر پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور سمیع آخری بار اس کی آنکھوں سے وارن کرتا ہوا دور جانے لگا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بار بار اس کا کالر پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرنے لگی۔ شاید اسے یہ کھیل پسند آ رہا تھا، لیکن جان تو تب نکلی جب ارسم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اس بار رخ موڑنے کے بجائے مزید قریب جھکا اور اس کے لبوں سے اپنے لب ہلکا سا مس کر گیا۔ انورل کا کالر پکڑے گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اس کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا، چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا اور دل ڈھولکی کی طرح بجنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسم طنزیہ مسکرایا۔ اسی لیے دور رہنے کو کہہ رہا ہوں۔ ارسم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اسے وہاں بت بنے چھوڑ کر ناشتہ لیے باہر چلا گیا۔ جب انورل خود کو سنبھال کر لاؤنج میں آئی تو ارسم صوفے پر بیٹھا ناشتہ سرو کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ارسم اٹھا، اندر گیا اور واپس آ کر ایک نیا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ حیرانگی سے کبھی موبائل کو دیکھتی تو کبھی اسے۔ یہ تمہارا نیا موبائل ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ جب میرے پاس پہلے سے موبائل ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمہارے پاس یہ خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی استفسار کرنے لگی۔ وہ موبائل اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا، آج سے تم یہی موبائل یوز کرو گی اور اس میں صرف میرا نمبر سیو ہے، جو بھی ہو صرف مجھے کال کرنا، باقی کسی کو تم آج سے کال نہیں کرو گی۔ وہ سکون سے بریڈ آملیٹ کھاتا اس کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ کیا؟ انور پریشانی سے چیخی تھی۔ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ کل میری شرطیں مان رہی تھی تبھی یہاں آئی تھی نا، لیکن تم نے کہا تھا کہ میں ان سے نہیں مل سکتی۔ کیا اب بات بھی نہیں کر سکتی؟ انورل صدمے سے بولی۔ نہیں، تم ان میں سے کسی سے بھی کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، نہ روبرو نہ کال پر۔ ارسم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ انورل ابھی اس بات کو ہضم نہیں کر پائی تھی کہ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ اور ہاں، آج سے تم بنا میری پرمیشن کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، مطلب تمہارا آفس جانا بھی بند۔ میں خان صاحب اور تمہارے ڈیڈ کو پہلے ہی انفارم کر چکا ہوں، وہ تمہارا بزنس سنبھال لیں گے۔ یہ سب کیا ہے ارسم؟ انورل کا لہجہ غصے میں بدل گیا۔ نہ میں کسی سے بات کر سکتی ہوں، نہ میں باہر جا سکتی ہوں۔ کیا تم مجھے یہاں قید کرنا چاہتے ہو؟ جس نے نوٹس کرتے ارسم طنزیہ مسکرایا تھا۔ ہو گئی چس پوری؟ وہ طنزیہ بولا۔ مجھ سے محبت نہیں عشق کے دعوے کرتی تھی نا، جب نبھانے کا وقت آیا تو میڈم کے ہوش اڑ گئے۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب بھگتو۔ ارسم، میں تم سے عشق کرتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے احساس سمجھے بغیر مجھ پر پابندیاں لگاؤ۔ انورل کا صبر ٹوٹنے لگا۔ کیا میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سوال کیے؟ کیا میں نے تم پر پابندی لگائی؟ ایک بار بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی فیملی چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ گئی، لیکن اب یہ سب سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بیوی بن کر نہیں، قیدی بن کر آئی ہوں۔ ہاں، تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کو؟ ارسم اچانک صوفے سے اٹھ کر دھاڑا تھا۔ میں مرا نہیں جا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے، تم خود مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، خود میرے ساتھ آئی، تو اب یہ ڈرامہ کیوں؟ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا اور ایک بات کان کھل کر سن لو۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ میں ایسا ہی ہوں، مجھے پسند نہیں میری بیوی گھر سے باہر قدم رکھے یا میرے حکم کے خلاف جائے۔ میری بیوی میری مرضی پر سے چلے گی، رہنا ہے تو رہو ورنہ اسی وقت چلی جاؤ۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ضدی لڑکی اسے چھوڑنے والی نہیں ہے، اس نے بس ایک مقصد کے تحت اس سے شادی کی تھی، لیکن اس کا بار بار اپنے قریب آنا ارسم کے برداشت سے باہر تھا، اسی لیے اس نے سوچا وہ اپنے تلخ رویے اور سخت باتوں سے اسے خود سے دور رہنے اور نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن شاید وہ سامنے والی کو جانتا نہیں تھا۔ انورل غور سے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر وہ واقعی روایتی مرد ہوتا تو کبھی بھی اپنی بہن کو پڑھائی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرتا، اگر اس کی سوچ عورت کو قید کرنے والی ہوتی تو مہنور کبھی اتنی پر اعتماد ڈاکٹر نہیں بنتی۔ جو وہ آج ظاہر کر رہا تھا وہ نہیں تھا، شاید وہ اس کی محبت کو آزمانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے ارسم شمشیر رانا، وہ اچانک بالکل سپاٹ لہجے میں بولی، نہ میں کسی سے رابطہ رکھوں گی اور نہ ہی گھر سے باہر قدم رکھوں گی۔ اب چپ چاپ آ کر بریک فاسٹ کھاؤ۔ ارسم کچھ پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔
کہ وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرتی تھی؟ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ انورل کی آواز پھر سے گونجی۔ میرے منہ دکھائی کا گفٹ نہیں دیا تم نے؟ ماحول میں پھیلی تلخی ختم کرنے کے لیے انورل اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولی، جس پر ارسم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر انورل دنگ رہ گئی۔ میں ہی تمہارا گفٹ ہوں، اس سے مہنگا گفٹ میں تمہیں نہیں دے سکتا، وہ فخر سے کالر اچکا کر بولا۔ اس کی سیلف آبزیشن پر انورل اسے گھورتی ہی رہ گئی۔ شرم نہیں آتی خود کی تعریف خود ہی کرتے ہوئے؟ بھلا سچ بولنے میں کیسی شرم؟ انورل کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی۔ اچھا تو منہ دکھائی میں مجھے پورے کا پورا راج بھوگ ملا ہے۔ ارزم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کنفیوز سا اس کو دیکھنے لگا، اس لیے اب اسے چکھنا بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ارسم کچھ کہتا، انورل نے زور سے اس کی بیئرڈ والی گال پر دانت گاڑ دیے۔ اف ہو جنگلی بلی! ارسم کی بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن وہ مزید زور سے اس کے گال کو کاٹنے لگی۔ ارسم کو فوراً سمجھ آ گیا یہ کچھ دیر پہلے والی باتوں کا بدلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد انورل نے اسی گال پر اپنے نرم لب سے بھرپور بوسہ دیا۔ ارسم کے دل پر جیسے ٹھنڈا فوارہ سا گرا تھا۔ انورل دھیرے دھیرے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا گئی تھی۔ موبائل خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ انورل نے آنکھیں بند کی دھیرے سے پوچھا۔ اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ تمہیں ایک موبائل نہیں دلا سکوں، وہ آنکھیں بند کرتا مسکرایا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے، پھر انورل کی دھیمی آواز گونجی، میں نہیں جانتی تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ تم مجھ سے محبت نہ سہی پسند بھی کرتے ہو یا نہیں۔ ارسم کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو۔ اس کی آواز اور بھی نرم ہو گئی۔ لیکن ایک بات جان لو ارسم شمشیر رانا، اس نے دھیرے سے اپنی ناک اس کی ناک سے سہلائی۔ اس پوری دنیا میں جتنی محبت انورل دورانی نے اس پوری دنیا میں جتنی محبت انورل دورانی نہیں انورل ارسم رانا تم سے کرتی ہے نا، اتنی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ارسم کی ہارٹ بیٹ اچانک سے مس ہوئی۔ اور جس دن تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا اس دن تمہیں مجھ سے فطور عشق ہو جائے گا، وائلڈ بیبی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آئس بلو آنکھیں کھول کر سیدھا اس کے سرمئی آنکھوں میں دیکھا، اس دن تم بغیر ایک پل بھی اور اس دن تم میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤ گے، مجھ سے دور جانے کا خیال بھی جان لیوا لگے گا۔ وہ اس کے مزید قریب آئی۔ میرے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، تب تمہیں میرے جذبات سمجھ آئیں گے جو آج میں محسوس کر رہی ہوں۔ ارسم خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری تلخ باتیں یا رویہ یا غریب اسٹیٹس سے بدمزہ ہو کر میں تم سے دور چلی جاؤں گی؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میرے دل میں اگر ایک بار کوئی اتر جائے نا تو پھر قیامت تک بھی اسے مٹا نہیں سکتی۔ ارسم کی سانسیں بے اختیار الجھنے لگی۔ انورل نے دھیرے سے اس کا ماتھا چوما۔ اب مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ جس دن تمہیں مجھ سے فطور عشق ہوگا، کہتی ہوئی وہ الگ ہوئی اور دھیرے دھیرے وہاں سے چلی گئی، اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل بت بنا کھڑا رہا۔ ہیزن کے کانوں میں اب بھی اپنے چچا کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ سب کیا ہے گڑیا؟ ان کی بھرائی آواز، آنکھوں میں ٹوٹتا مان اور چہرے سے ابھرتا دکھ بار بار اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اپنے بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ آپ کو ایک بار بھی اپنے بھائی یا میرا خیال نہیں آیا؟ یہ سب یاد کرتے ہیزل کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ نکاح کے فوراً بعد وہ ارزل کو بنا کچھ بتائے چچا کے گھر گئی تھی اور انہیں نکاح نامے کی کاپی دکھا کر سب سچ بتا دیا تھا۔ پہلے وہ غصہ ہوئے، اسے ڈانٹا، اور پھر اچانک بالکل خاموش ہو گئے۔ وہی خاموشی ہیزن کو اندر تک توڑ گئی تھی۔ اسے پتا تھا چچا اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کا یوں پتھر بن جانا اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ تھا۔ اگر چچا کی ریاکشن ایسی تھی تو اس کے بھائی کا ریاکشن کیسا ہوگا؟ یہ سوچتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے دل کے کسی کونے میں امید زندہ تھی۔ اسے یقین تھا وقت کے ساتھ چچا اس کی محبت سمجھ جائیں گے اور شاید اس کے بھائی کو بھی سمجھا دیں گے۔ ویسے بھی وہ لوگ دشمنوں کی وجہ سے پہلے ہی اسے چھپا کر رکھتے تھے، اسی لیے وہ اس بات کو مزید الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہیزن خود ہی سوال کرتی، خود ہی جواب سوچ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک اسے کسی کی یاد بہت شدت سے آئی، اور اس بار وہ خود پر کنٹرول کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بغل میں بیٹھا ارزل جو اب تک اپنی سوچوں میں گم تھا، اسے اچانک یوں ٹوٹ کر روتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ مس ہیزن، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فوراً سامنے رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہیزن نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹیشو تھاما،
آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولی، کچھ نہیں سر، بس ماما بابا کی یاد آ گئی۔ اس کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ ارزل نے مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس کے پیرنٹ کی بچپن میں ہی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ارزل نے بس دھیرے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ لگژری بلیک کار دھیرے دھیرے دورانی مینشن کے آئرن گیٹ کے سامنے جا رکی تھی۔ گیٹ کے دونوں طرف لگی اونچی گولڈن لائٹ پورے محل کو کسی رائل قلعے کی طرح روشن کر رہی تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنا وہ عالیشان مینشن ہمیشہ کی طرح شان سے کھڑا تھا، لیکن آج اس کی فضا میں عجیب سی سختی اور بے چینی گھلی تھی۔ گارڈ نے جیسے ہی کار پہچانی فوراً سے گیٹ کھول دیا۔ ہیزن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیاں بھینچ لی۔ نکاح کو ابھی صرف کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور اب وہ اس گھر میں ارزل کی بیوی بن کر داخل ہونے جا رہی تھی۔ یہ احساس اس کے اندر عجیب سی گدگدی اور خوف دونوں کو ایک ساتھ پیدا کر رہا تھا۔ کار سیدھا پورچ میں جا کر رکی۔ ڈرائیور فوراً اترنے لگا، لیکن ارزل اس سے پہلے ہی باہر آ چکا تھا۔ وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو نیٹلی سیٹ کیے، ہلکی بیئرڈ، مہنگی واچ اور انگلی میں پلاٹینیم رنگ پہنے وہ حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں آج ایک عجیب سی رائل اوور تھی۔ وہ خود ہی گاڑی کی دوسری جانب آیا اور ہیزن کے لیے ڈور کھولا۔ ہیزن نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اتریے مس ارزل دورانی۔ اس کی بھاری آواز سن کر ہیزن کی ہارٹ بیٹ ایک سیکنڈ کو مس ہوئی تھی۔ یہ ایسا مت بولیے، وہ فوراً سے گھبرا کر بولی۔ ارزل کی بھویں ہلکی سی اٹھی۔ کیوں؟ ہیزن نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی سن لے گا۔ عجیب لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر ارزل کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ہیزن نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے ارزل نے اسے سنبھالتے گاڑی سے اتارا۔ ہیزن اس وقت ہیوی وائٹ برائڈل لہنگا پہنے تھی۔ سافٹ شمر اور نیٹ فیبرک سے بنا وہ لہنگا سلور اور سکوائنز ورک سے جگمگا رہا تھا۔ لہنگے کا دامن چلنے پر یوں چمک رہا تھا جیسے ستارے زمین پر بکھر گئے ہوں۔ وائٹ اور سلور چوڑیاں، میچنگ جھمکے، مانگ ٹیکا اور سر پر سیٹ وائٹ دوپٹہ اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کا ایلیگنٹ بن ہلکی لوز کرلز کے ساتھ اسے کسی شہزادی کی لک دے رہا تھا۔ میک اپ کی اسے ویسے بھی ضرورت نہیں تھی۔ ارزل کو اب بھی یاد تھا نکاح کے وقت وہ جب سیڑھی اتر کر نیچے آئی تھی تو کچھ لمحوں کے لیے اس کی نظریں اس پر سے ہٹی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے کوئی حور آسمان سے زمین پر اتری ہو۔ گارڈز ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگے۔ دونوں واقعی ہی ریاست کے شہزادے اور شہزادی لگ رہے تھے۔ یا اللہ! ہیزن بے ساختہ بدبدائی۔ ارزل نے اس کی جانب دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ہیزن نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، جبکہ اس کی شکل صاف بتا رہی تھی کہ اس کی روح اندر تک کانپ رہی ہے۔ ارزل مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ آپ کی شکل بتا رہی ہے آپ ابھی بے ہوش ہونے والی ہیں۔ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ فوراً سیدھی ہو کر بولی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ ہیل مڑتے اس کا بیلنس بگڑا۔ گرنے سے پہلے ارزل نے اس کی کمر کو تھاما۔ ہیزن کی سانسیں الجھ گئی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ ارزل نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا جو شرم اور گھبراہٹ سے لال پڑ چکا تھا۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ میری موم کا سامنا کریں گی؟ ہیزن فوراً سیدھی ہوئی، دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ آپ کی موم کا نام لے کر مجھے اور مت ڈرائیے۔ اس کی آلموسٹ رونے والی شکل دیکھ کر ارزل کی ہنسی نکل گئی اور ہیزن شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ یا اللہ! آپ ہنستے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ ارزل کی ہنسی وہیں رک گئی۔ دونوں کچھ سیکنڈ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے ہی ہیزن کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے تو فوراً سے چہرہ دوسری جانب موڑ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب؟ چلیے، ارزل نے جان بوجھ کر اس کی بات کاٹی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ اس وقت دورانی مینشن کے سارے افراد ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے۔ ماحول عجیب حد تک خاموش تھا۔ بہارے کو بھی شازم دورانی زبردستی نیچے لا کر آریش کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا چکے تھے۔ کوئی کسی کی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تبھی السلام علیکم ایوری ون، ارزل کی گمبھیر آواز گونجی۔ ہانیہ کے جسم میں جیسے جان واپس آ گئی۔ صبح سے ارزل انہیں نظر نہیں آیا تھا اور انہیں ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا نہیں گیا ہو۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اجو، اپنی ماں کو معاف کر دو میری جان، میرا شہزادہ، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چومنے لگا۔ موم، ریلیکس،
ان کے لرزتے وجود اور کپ کپاتے ہاتھ دیکھ کر ارزل نے انہیں سنبھالا۔ آپ کو پتا ہے نا میں آپ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ کل رات سے بس میرا میٹر شارٹ تھا، اسی لیے باہر رہنا مناسب سمجھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں تسلی دینے لگا، لیکن شازم دورانی غور سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کے چہرے پر اطمینان نہیں بلکہ وہی پرانی شیطانی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی جو اکثر کسی طوفان سے پہلے آیا کرتی تھی، اور اسی بات نے ان کے دل میں خطرہ پیدا کیا۔ میں آپ سب کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں، ارزل نے سب پر نگاہیں ڈالتے کہا، پھر خاص کر ہانیہ کی جانب دیکھ کر کہا، اور یہ سرپرائز اسپیشلی آپ کے لیے ہے موم۔ پھر اس کی نظر بہارے پر گئی۔ آپ کو بھی یہ سرپرائز بہت پسند آئے گا بہارے گڑیا۔ بہارے پزل سی اسے دیکھنے لگی۔ اینڈ ہیئر از دس سرپرائز۔ ارزل اچانک سائڈ پر ہوا اور اس کے پشت کے پیچھے چھپی ہیزن سب کے سامنے آ گئی۔ ایک پل کے لیے پورا حال جم گیا، سب کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی۔ زینی؟ بہارے تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کر بھاگتی ہیزن کے گلے لگ گئی۔ اچانک اس کی اتنی پھرتی کو دیکھ کر آریش کرنے والا حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ کھانستا ہوا پانی پینے لگا اور حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو لٹرلی ریبٹ کی طرح اچھل کر ہیزن تک گئی تھی۔ اس کا نام بہارے نہیں بنی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نام بہارے نہیں بنی ہونا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں بدبدایا۔ تم؟ ہانیہ کی آنکھوں میں شوق ابھر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو گھٹیا لڑکی؟ وہ بنا کسی لحاظ کے اس کی جانب بڑھنے ہی والی تھی کہ ارزل فوراً سے ہیزن کے سامنے آیا۔ 2 قدم پیچھے ہوتے وہ ہیزن کے برابر کھڑا ہوا اور مضبوطی سے اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کر لیا۔ تمیز سے موم۔ اس کی آواز بالکل پرسکون تھی۔ وہ کوئی ایرے گہرے نہیں ہے جس سے آپ اس لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ میری بیوی ہے۔ ارزل کی آئس بلو آنکھیں سیدھا ہانیہ پر ٹک گئی تھی، اور دورانی خاندان کی بڑی بہو ہیزن ارزل دورانی۔ اس کے الفاظ سن کر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ تم صدمے سے ان کے حلق سے آواز تک بھی نہیں نکل رہی تھی۔ رئیس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کسی پاگل جنونی کی طرح تن فن کرتا اس تنگ گلی میں داخل ہوا اور گاڑی کو بیچوں بیچ چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس چھوٹے سے گھر کی جانب بڑھا۔ صحن میں داخل ہوتے اس کی نگاہیں وہاں لگے حسین پودوں پر پڑی۔ اس نے نہایت بے رحمی سے اپنے بھاری بوٹ کے نیچے ان نرم پودوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ مٹی بکھر گئی اور چھوٹے گملے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی پوری طاقت سے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازہ چرچراتا ہوا اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ ارسم، باہر آ کمینے۔ رئیس پورے گھر میں کسی زخمی شیر کی طرح گرجا تھا۔ جب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہاں کا قیمتی اور عالی شان سامان دیکھ کر اس کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے غصے میں وہاں پڑی ہر چیز کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ ارسم، میری انورل کو واپس کر، ورنہ تیری موت اتنی دردناک بناؤں گا کہ تو خود مرنے کی دعائیں مانگے گا۔ رئیس نے اچانک سے ایک وحشتناک کہکا لگایا۔ اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر پیچھے کھڑے گارڈز کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آج ان کا صاحب ہوش و حواس کھو چکا ہے۔ بھول گئے ہو وہ سب جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ دوبارہ یاد دلاؤں؟ وہ گھر کے ہر کونے میں چلاتا ارسم کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں صرف ایک گہری اور خوفناک خاموشی راج کر رہی تھی۔ جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو اچانک اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے دیوار پر لگے ایک بڑے سے آئینے پر اس کی نظر پڑی۔ آئینے میں رئیس کا اپنا عکس نظر آیا، مگر اس کے عکس کے اوپر خون سے بڑا سا کراس کا نشان بنا تھا۔ رئیس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا، تبھی دیوار پر ایک سایہ لہرایا۔ رئیس بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف سفید دیوار پر سرخ رنگ سے نشان لگا تھا۔ آئی ایم بیک۔ رئیس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچی، اس کا سانس پھولنے لگا۔ پھر اس کی نگاہیں آئینے کے پاس پڑے ایک ٹیبل پر گئی جہاں ایک پراسرار باکس رکھا تھا اور اس کے نیچے ایک کاغذ دبا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے وہ پیپر اٹھایا۔ اس پر بھی خون سے لکھی عبارت اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ ویلکم ٹو مائی ہیل رئیس سکندر، یہ رہا تمہارا پہلا تحفہ۔ رئیس نے کاغذ کو مسل دیا اور اس کی نگاہیں اب اس بند باکس پر جمی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ باکس کھولا اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی، ہاتھ لرزے اور باکس اس کے ہاتھ سے زمین بوس ہو گیا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔